नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम 7वां पारा और 9.5 9.5 रुकू के करीब पढ़े थे। अब वो 9.5 रुकू से आगे शुरू करेंगे और यानी 10वां रुकू समझिए शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ख़त्म भी करेंगे आज। तो चलिए, तुम फरमाओ कि अल्लाह क़ादिर है कि कोई निशानी उतारे, लेकिन इनमें बहुत नरे जाहिल हैं। अल्लाह की निशानियों को कौन झुटलाता है? वही झुटलाते हैं जो जाहिल होते हैं, जिनको जैसा फ़िरौन से इससे पहले कहा गया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा अल्लाह ताला मुर्दे को ज़िंदा करता है, ज़िंदे को मुर्दा करता है। उन्हें क्या किया? जाहिल था फ़िरौन, नमरूद जाहिल था। 2 जिंदे लोगों को जारे से पकड़वाया, जिंदे आदमी को कत्ल कर दिया और ये कुछ छोड़ के बोल रहा कि देखो मैं एक को मार दिया, कुछ छोड़ दे रहा हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़ी ऐसे बोले थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे मुर्दे को ज़िंदा करना, जिंदे को मार दिया उन्हें। ये जाहिल होते हैं। तो इनमें बहुत नरे जाहिल हैं। अल्लाह की निशानों को जो छोड़ते हैं, समझ लो कि वो हकीकतन जाहिल है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। और नहीं कोई ज़मीन में चलने वाला और ना कोई परिंद के अपने पर उड़ता है। कैसे कैसे निशानियाँ हैं? परिंदे कैसे हैं? ऐसे बड़े बड़े वज़न परिंदे हवा में उड़ते हैं। ये देखो खुदा की शान निशानी है। अब उसको खुदा की शान जो निशानी है, खुदा की जो है चीज़ें देखकर तो ये प्लेना ये सब बनाए गए। मगर तुम जैसी उम्मतें हमने इस किताब में कुछ उठा ना रखा। ये किताब में खुला 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 बोल दिया अल्लाह ताला, कोई छुपा के नहीं रखे हैं। फिर अपने रब की तरफ से उठाए जाएंगे। अल्लाह कह रहे हैं कि जब आप सो मर जाएंगे, पूरों को हम उठा दूंगा, ज़िंदा करूँगा, उठाए जाएंगे। देखो कैसी खुली निशानियाँ हैं। और जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई, अब ये जो काफिर हैं वो तो झुटलाते हैं आयतों को। तो इसका मतलब क्या है? झुटला बहरे और गूंगे हैं। इसका मतलब वो लोग क्या है? ना सुनने के काबिल है, ना बोलने के। बहरे और गूंगे हैं। अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमा रहा है, अंधेरों में है वो। और जिसे चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे सीधे रास्ते पर डाल दे। तुम फरमाओ, भला बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब आए या क़यामत कायम हो, क्या अल्लाह के सिवा किसी को पुकारोगे? अगर हौलनाकी छा जाए क़यामत के दिन और अज़ाब अल्लाह का जब आ जाएगा, तो अल्लाह के सिवा किसी को पुकारते? काफिर पुकारे नहीं पुकार, जब समझ में आ जाता है उनको जब पुकारते हैं। लेकिन उनका पुकारना किसी काम का नहीं। किसी और को पुकारोगे अगर सच्चे हो, जब बोलेंगे अल्लाह ताला, हाँ तुम दुनिया में पुकारते थे ना बुतों को, ये खुदा है वो खुदा है वो, अब पुकारो आखिरत में अगर तुम सच्चे हो। बल्कि इसी को पुकारोगे तो वो अगर चाहे जिस पर उसे पुकारते हो और इसे उठा ले और शरीकों को भूल जाओगे। और बेशक हमने तुमसे पहली उम्मतों की तरफ रसूल भेजे तो उन्हें सख्ती और तकलीफ से पकड़ा। पहले रसूल भेजे तो सख्ती और तकलीफ से पकड़ा कि वो किसी तरह गिड़गिड़ाएं। तो क्यों ना हुआ कि जब इन पर हमारा अब रसूल भेजे, सख्ती करे, सब करे, तो भी वो लोग ईमान नहीं लाए। तो अल्लाह ताला करे, तो क्यों ना हुआ कि जब इन पर हमारा अजाब आ गया तो गिड़गिड़ाने लगे। अच्छे हैं तो सुनते ही नहीं, जब आई मुसीबत तो जब गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन इनके दिल तो सख्त हो गए थे और शैतान ने इनके काम इनकी निगाह से भले कर दिया, दिखाए। यानी उनको जो शैतान जो उकसाता था बेकार कामों के करने के लिए, वो करते थे और खुश होते थे वो लोग कि हम भी इतने काबिल है, काम करें हम। और जब उन्होंने भुला दिया जो नसीहतें उनको की गई थी, हमने इन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए। तो हमने इन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब खुश हुए इस पर जो उन्हें मिला तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया। अब शैतान भटकाता है। अब कुछ देर के लिए बातचीतें ऐसी हुई,
ایسی ہوتی مثال کے طور پر دن بول کے کوئی چرا لیا 1000 روپے، خوش ہوتا چور چرا لے کے، بہت کام میں جیت گیا بول کے. ایسے ہی تو ان پر چیزیں یہاں تک جب خوش ہوئے اور اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا. وہ شیطانی کاموں سے خوش ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ویسے ان کو پکڑ لیتے ہیں. اب وہ اس ٹوٹے رہ گئے تو جڑ کاٹ دی گئی. ایک معنی ان کا کوئی سہارا نہیں رہے گا اللہ کی جب پکڑائیں گے تو. ظالموں کی اور سب خوبیوں سراہا اللہ سب سارے جہاں کا. ظالموں کے لیے ظالموں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. اب سب خوبیاں سراہا اب سارے جہاں کا اللہ ہی ہے. تم فرما بھلا بتاؤ تو اگر اللہ تمہارے ایک کان آنکھ لے لے، ذرا سوچ کے دیکھو. کان کیا میری جو کان ہے کیا میں بنایا؟ کیا میں بنا سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. سوچو ورنہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہر چیز کو سوچنا ہے. اگر کان لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، اللہ تمہارے کان لے لے، کان اگر لے لے تو کیا ہوگا؟ سوچو. تو اللہ کے سوا کوئی خدا ہے کہ تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ کان ہو، آنکھ ہو، ناک ہو، جو بھی ہم کو ملا ہے، کوئی ڈاکٹروں سے ملا، کسی سے ملا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ تو اللہ کے سوا کون خدا ہے تمہیں یہ چیزیں لا دے؟ یہ چیزیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں کروڑوں کی، لا قیمت، اس کی کوئی قیمت نہیں. ذرا آنکھ بند کر کے دیکھو، ساری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی آنکھیں مگر اتنی بڑی ہے کہ آج ہم دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. تو تمہیں یہ خبر لا دے. دیکھو ہم کس کس رنگ سے آیتیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانیاں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. اب ایمان نہیں لانے والوں کے پاس تو کیا بھی نہیں ہو. پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، سب نشانیاں بتائیں بعد بھی منہ پھیرتے ہیں. تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا کھلم کھلا، اللہ کا عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے، کھلم کھلا بھی آ سکتا ہے، تو کون تباہ ہوگا سوائے ظالموں کے؟ اور وہ عذاب ظالموں کے لیے آئے گا اور ظالم تباہ ہوں گے. اور ہم نہیں سمجھتے رسولوں کو کچھ نہیں ہوگا مگر خوشی اور ڈر سناتے. رسولوں کا کام اللہ کے بندے کو خوشی سنانا اور ڈر سنانا. یہ کام کرو، خوشی ہے، جنت ملے گی، نہریں رہیں گی، پورے رہیں گی، یہ سنا دو، یا ڈر سنا دو. یہ رسولوں کا کام ہے. تو جو ایمان لائے اور سنورے، اب اس میں سنور جاتے ہیں، بعض لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور ایمان لا لیتے ہیں، اور ان کو نہ کچھ اندیشہ نہ کچھ غم، وہ لوگ مزے میں رہیں گے جو رسولوں کی بات سنیں گے. اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، اب جو رسولوں کی باتیں نہیں سنے، آیتوں کو جھٹلا دیے، تو انہیں عذاب پہنچے گا، بدلہ ان کے بے حکمی کا. جو حکم کے خلاف چلے رسولوں کے، ان کو عذاب بدلہ ملے گا، انہیں عذاب. تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ چونکہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں. رسول کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور نہ یوں کہو کہ میں غیب جان لیتا ہوں، یا تم سے کہو کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وہی آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ان بندوں سے وہ کہتے ہیں کفار سے، دیکھو میں وہی بتاؤں گا جو میرے پاس وہی آتی ہے، جو اللہ کے حکم وہی بتاؤں گا، اس سے ہٹ کے میرے پاس کچھ نہیں ہے. تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور انکھیارے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کفار اور ایمان والے برابر ہو نہیں سکتے. تو مثال میں یہاں پر کیا دے رہے ہیں؟ اندھے اور انکھیارے، وہ تو آنکھ والے. اندھے اور آنکھ والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. اندھے کو خالی ایک روڈ کراس کرنا ہے تو ٹھہر جانا پڑتا ہے، کسی کا سہارا لے کر بڑی مجبوری سے پاس کرتا، روڈ پار کرتا. آنکھ والے جدھر بولے آسانی جا سکتے ہیں. اندھے اور انکھیارے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں ہو سکتے. ویسے ایمان والے اور کافر ایک ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے. تو کیا تم غور نہیں کرتے اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں گے. اس لیے قرآن آیا ہے کہ ان کو ڈرانے کے لیے، راہ راست پلانے کے لیے. اللہ کے سوا کوئی ان کا کوئی حمایتی ہو اور نہ کوئی سفارش. قیامت کے دن اللہ کے سوا کوئی حمایتی رہتا ہے نہ کوئی سفارش، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. اب اللہ تعالیٰ جو ڈرا رہے ہیں کافروں کو، اس لیے ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو پرہیزگار بن جاؤ،
ورنہ آخرت میں پچھتانا پڑے گا۔ اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں رب کو پکارتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں رسولوں کو ان کو دور مت کرو، قریب کر لو اپنے، صبح و شام اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور وہ لوگ کیا ایمان والے صبح و شام اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تم ان کے حساب میں کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب میں کچھ نہیں۔ اب جو کافر ہیں، کافروں کے لیے ان کا حساب ان کے ساتھ رہے گا، ہم کچھ نہیں ہے، ہمارا حساب ہمارے ساتھ رہے گا، ایمان والوں کا وہ کچھ نہیں ہے۔ پھر انہیں تم دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید۔ اور یوں ہی ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا، اور مالدار کا کافر محتاج مسلمان کو دیکھ کر، بعض مالدار ہیں کافر ہیں، بعض محتاج ہیں مسلمان ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے آزمائش کے لیے۔ کسی کو دولت دے کے آزماتے ہیں، کسی کو غریبی دے کے آزماتے ہیں کہ ایمان پر یہ لوگ کتنا قائم رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے، یہ اللہ کا احسان مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو؟ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا حق ماننے والوں کو۔ اور جب تمہارے حضور و حاضر ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ کہ تم پر سلام۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ پیغمبر کو کہ وہ تمہارے پاس جب آتے ہیں ایمان والے تو ان سے خوشخبری سنا دو کہ ان لاتے ہیں، ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمے کرم و رحمت لازم کر لی ہے۔ اللہ کی رحمت سلامتی ہے ایمان والوں کے، کہ تم میں جو کہیں نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے تو سمر جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم ان آیتوں کو مفسر بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی ایسے ہیں غلطی سے نادانی سے کچھ برائی کر لیتے ہیں تو اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، معافی چاہو اللہ سے، اور دوبارہ برائی کے پاس مت جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، بات توبہ کرے اور سمر جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے، اس لیے غلطیوں پر نادم ہونا، پچھتانا، ہمیشہ یاد رکھو اللہ سے فوراً معافی چاہنا، کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، معافی چاہنے میں اللہ سے دیر نہیں کرنا ہے۔ اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ تم فرما مجھے منع کیا گیا کہ انہیں پوجوں۔ اب مجرموں کیا کرتے ہیں؟ بتوں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو خدا مانتے ہیں۔ تو تم فرما مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہو۔ تو تم فرما کہ منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ منع کیا گیا ہے، وہ کہہ دو کافروں سے۔ تم فرما میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، کافروں کی خواہش پہ نہیں چلتے، یوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ، اگر ایسا ہو تو رسول فرما رہے ہیں کہ بہک جاؤں۔ تم فرما میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، پکی آیتیں دلیل ہیں یہاں پر، اور تم اسے جھٹلاتے ہو، میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم نہیں مگر اللہ کا، وہ حق فرماتا ہے اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ۔ اب یہ انہوں کیا فیصلہ کریں گے کفار؟ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، مگر اللہ کا وہ حق فرماتا ہے اور سب سے بہتر فیصلہ، وہو خیر الفاصلین، بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ۔ تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو تم مجھ سے تم میں کا کام ختم کر چکا ہوتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ستمگاروں کو، جو ستمگار ستم کرتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، سمندر میں کیا ہے وہ جانتا ہے، زمین پر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اس سے جانتا ہے، جو پتے ہیں وہ جانتا ہے، پتا جو گرتا ہے وہ جانتا ہے۔ اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو، تر ہو خشک ہو ہر ایک اللہ جانتا ہے اور کتاب میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ۔
اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ رات میں اپن سو جاتے ہیں، بعض وقت ایسا ہو جاتا سو جاتے ہیں، رات کدھر گئی پتہ نہیں چلتا اپنے، جٹ کے فجر کی اذان آ جاتا، ارے ایسا دکھتا ہے کہ اب بھی سو گئے تھے، اذان ہو گئی بھائی اٹھ جاتے فوراً، آج ذرا نیند نہیں ہوئی، اذان ہو گئی، حالانکہ سو گئے فل۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن بولتے ہیں لوگ، اور جانتا ہے جو کچھ، دیکھو اللہ تعالیٰ سلا دیا اور جگا دیا تو ہم خود پریشان ہو جا رہی، کتنا جلدی فجر ہو گئی۔ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہراؤ ہوئی میاری پوری ہو، پھر اسی کی طرف پھرنا ہے، اور وہ بتا دے جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اب سائنس میں کیا ہے؟ آکسیجن لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، چلو مردے کو آکسیجن ڈالو، کاربن ڈائی آکسائڈ نکالو، ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ اللہ اپنے ذمہ رکھیں، یعنی یہاں تک کہ تم کسی کو موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کو پوچھو کیسا زندہ ہے، سلنڈر لگاتے آکسیجن ہے، آکسیجن فاکسیجن کچھ نہیں چلتا، جب اللہ تعالیٰ روح قبض کر دیا تو آکسیجن گیا سب گیا، وہ دکھانے کے کام آئے ہوں، پھر پھیرے جاتے ہیں انہیں کیا بول رہے ہیں، یہاں تک کہ تم کسی کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کی پابجائی کرتے ہیں، حکم عدلی نہیں کرتے۔ موت کا فرشتہ جو ہوتا ہے کہاں پر موت لینا ہے، کب کھینچنا ہے، کیا ٹائم ہے، کریکٹ ٹھیک ٹائم پہ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتے قبض کرتے ہیں اور قصور نہیں کرتے، پھر پھیرے جاتے ہیں وہ اپنے سچے مولا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں۔ سنتا ہے، اسی کا حکم ہے، اللہ کا جو حکم وہی سنتے ہیں فرشتے، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب جلد حساب کرنا ہے، حدیث میں آتا ہے کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولیں گا، کسی بندے سے پوچھیں گا کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے، کتنے سال رہے، تو وہ کہیں گا کہ حالانکہ یہاں رہیں گا 60 70 80 90 سال 100 سال بھی رہیں گا، لیکن وہاں کہیں گا کہ اللہ دنیا میں رہا کیا، میں ایک پیر دنیا میں تو دوسرا آخرت میں، اتنا شارٹ فارم میں ہو جائیں گا یہ تو، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے اللہ۔ تم فرما دو وہ کون سے کدھر دن جاتے ہیں پتہ نہیں، اب دیکھو ہم بھی 60 کراس کرے، کدھر گئی زندگی پتہ نہیں۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ، کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچائے تو ہم ضرور احسان مانیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا نجات میں دیتا ہوں، خوشخبریاں میں دیتا ہوں، پھر بھی تم میرے کسی کو میرا شریک ٹھہرا کر دیتے ہیں، پتھر کو خدا بول دی۔ اللہ کو ناپسند یہ چیزیں، وہ نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، سنتے ہیں نہ سناتے ہیں، ان میں ہے کیا؟ بے جان پتھر۔ اللہ تعالیٰ پتھر تو پہاڑاں بھی ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو پہاڑ کو بڑا بھگوان بولیں گے کیا؟ پتھر چھوٹی مورتی ہے، چھوٹا بھگوان، وہ بڑی ہے بڑا، اور وہ بڑی ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اب انہوں بھگوان کو بناتے ہیں، یہ ایک بڑی پریشانی ہے۔ تو تم فرماؤ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس سے اور ہر بے چینی سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے بیچ میں، شریک ٹھہراتے ہو کسی کو۔ تم فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے۔ اللہ تعالیٰ بولا ٹھیک ہے، ہم اس پر بھی قادر ہے کہ کفار سے کہہ رہے ہیں کہ تم پر عذاب بھیجیں گے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے، اور تمہیں بھڑا دے مختلف گناہ کر کے، اور یہ ایک دوسرے کی سختی چکائے۔ دیکھو کہ ہم کیوں کر طرح طرح سے آیتیں بیان اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، طرح طرح سے سمجھا رہے ہیں، ورنہ ایسے بھی ہوتا ہے دو گروپ بناتے ہیں، مختلف گروپ بنائے، ایک گروہ دوسرے کے اوپر ظلم کرتا، وہ گروہ اس کے اوپر ظلم کرتا، کیوں؟ ان کی اللہ تعالیٰ ان کے کیے کی سزا اس طرح بھی دیتے ہیں۔ اور اسے جھٹلایا تمہاری قوم نے، اور یہی حق ہے، تم فرماؤ میں تم پر کچھ کروڑا نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ بعض کفار کہتے ہیں تمہارا خدا سچا ہے تو ابھی ہم آپ کو نقصان کر کے بتا کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
لکلی نبأ مستقر، ہر چیز کا ایک وقت مقرر۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اس کے بعد بھی پکڑتے ہیں۔ شداد نے کیا کیا؟ جنت بنایا، اللہ تعالیٰ ایسی ڈھیل دیا کہ جنت میں بے موسم پھل لگا دیے اور خوش ہو گئے لوگ، اور باپ رے یہ تو صحیح بھی خدا ہے۔ اس کے بعد شداد بولا میں دیکھتا ہوں ذرا میری جنت۔ جب شداد دیکھنے گیا جنت کے دروازے میں، ایک پیر اندر رکھا ایک پیر باہر تھا، اللہ تعالیٰ روح کھینچ دی، دیکھو اب جنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور عنقریب جان جاؤ گے، جب موت آئیں گے جب سمجھ میں آنے گا ارے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے تھے اب کام کر دیے۔ اور اے سننے والے جو جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں پر پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیرے جب تک اور بعد میں پڑھیں، اور جو کہے تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے ان ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، ظالموں کے پاس ہم کو بیٹھنا نہیں ہے، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں۔ ہاں نصیحت دینا شاید اور باز آئیں، اور چھوڑ ہم کو نصیحت دینا ہے، چاہے وہ مانے دو یا نہ کو مانے دو، مگر اپن تو نصیحت دینا ہے۔ اور چھوڑ دیں ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا ہے، چھوڑ دو ان کو، جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ اور انہیں دنیا کی زندگانی نے فریب دیا، دنیا کے عیش و عشرت جو دکھ رہے ہیں، محل ہے، وہ ہے، پیسے ہے، کمزوروں پہ ظلم کرنا ہے، دوسروں کے گھروں کو لوٹنا ہے، اپنا جیبا بننا ہے، پیسے کمانا ہے، یہ زندگی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فریب دیا، وہ چکر میں آ گیا، سب بھول گئے، دھن بول کے موت آ گئی، جب کچھ کام نہیں آنا، سب گھر دار سب چھوٹ جائے گا، اکیلے تنہا جا کے ٹھہرنا ہے حساب کتاب دینے کے لیے۔ انہیں دنیا کی زندگانی نے فریب دیا، اور قرآن کی سے نصیحت دو، اللہ تعالیٰ قرآن سے نصیحت دو ان کو، کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو، اللہ کے سوا کوئی حمایتی ہے نہ سفارشی، اور اگر اپنے عوض سارے بدل دے تو اس سے نہ لیے جائیں۔ یہ ہیں وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، انہیں پینے کا کھولتا ہوا، جو کافر اپنے کیے پر پچھتا کر پکڑے جائیں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب۔ لہم شراب من حمیم و عذاب علیم، لہم شراب من حمیم و عذاب علیم، انہیں پینے کا کھولتا پانی اور دردناک عذاب، وہ عذاب علیم، وہ دردناک عذاب۔ بدلہ ان کا ہے کفر کا، بما کانوا یکفرون، یہ کئی کا بدلہ ہے، جو کفر کرتے اس کا بدلہ ہے۔ اب سمجھ میں جب ہی آئے گا، تم فرماؤ کہ ہم اللہ کے سوا اس کو پوجیں جو ہمارا نہ بھلا کرے نہ برا کرے۔ وہ جن کو خدائیں مانتے ہیں، نہ وہ بھلا کر سکتے نہ برا کر سکتے، انہیں بنے سے خدا انہیں کیا بھلا کرے گا ان کا؟ اور الٹے پاؤں پلٹا دیے جائیں گے اس کے کہ اللہ نے ہمیں راہ دکھائی، اس کی طرح جسے شیطان نے زمین میں راہ بھلا دی۔ زمین میں شیطان کیا راستہ بھلا دیتا ہے؟ حیران ہے اس کے رفیق اسے راہ کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آ، تم فرماؤ کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ شیطان بلا رہا ہے تو اس کی ہدایت نہیں ہے، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اور اللہ کی ہدایت کیسے؟ رسولوں کے ذریعے سے۔ اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو رب ہے سارے جہاں کا، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ ہم کو نماز قائم رکھنا ہے، ڈر رکھنا ہے اللہ کا، ہر وقت اللہ کا ڈر رکھنا ہے، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین ٹھیک بنائے، اور جس دن فنا ہوئی ہر چیز کو کہے گا ہو جاؤ، فوراً ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کہے گا سب چیز کو فنا ہو جاؤ، پورے فنا ہو جائیں گے، کوئی جاندار بچے گا نہیں۔ اور اس کی سچی بات ہے، یہ بات سچی ہے۔ کافرہ تب بھی چھوڑا بولتے، کافرہ کہاں سے ہوتا؟ ٹھہرو ذرا صبر کرو، جب سمجھ میں آئیں گا، جب فنا ہو جائیں گے، جب بولیں گے ارے کیا بات تھی، وہ سچی بات تھی، لیکن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی کی سلطنت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا وہی ہے، کوئی چھپا ہوا ہوا کوئی ظاہر ہو، سب اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا، خبردار۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکمت والا، وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ تو حکمت والا
وہو الحکیم الخبیر، وہی ہے حکمت والا خبردار۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کرتے تھے؟ بتوں کو تراشتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ خدا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ابا جان یہ خدا کیسے ہوتے؟ تم ہاتھ سے بنا کے بنے پتھروں کو یہ خدا تو کون مانے گا؟ یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ خدا تو پتھر کو پیدا کرا، آپ کو پیدا کرا، میں کو پیدا کرا، خدا کوئی دوسرا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ اس کو جو خدا مانے اور باپ دادا سے مانتے آ رہے ہیں، ہماری سلسلہ چلی آ رہی ہے، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں۔ انکار کیا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آزر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمان اور زمین کے، ان کو بتا دیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے، اور اس کے لیے وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو کفر میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سارے بادشاہی اور آسمان اور زمین کی بتا دی آپ، عین الیقین والوں میں ہو جائے، تاکہ انہوں یقین میں ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، 4 پرندے کا ذکر اپن پڑھے تھے اس سے پہلے، وہ 4 پرندوں کا گوشت بنائے، مور، کبوتر، کوا اور مور، 4 کبوتروں کو گوشت بنا دیے، ذبح کرنے کے بعد 4 پہاڑوں پر رکھے، پھر جیسے اللہ تعالیٰ آواز دیتے پورے اڑ کے آ گئے ان کے پاس، وہ بھی ایک نشانی اللہ نے بتایا تھے۔ تو یہاں پر علم عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ اب یہ کیا ہے ان کا؟ کہیں نہیں، کوئی پہاڑ اچھا دکھا وہ خدا ہے، سورج اچھا دکھا وہ خدا ہے، رات میں تابیاب ہے، رات میں تارا اچھا دکھا۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، فلما جن علیہ اللیل، رات کے وقت میں، قال ھذا ربی، پھر جب ان میں رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، تارا دیکھ کے کیا بولے؟ قال ھذا ربی، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ قال ھذا ربی، خالہ وہ کہتے ہیں ھذا یہ رب ہے، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر اس کا کچھ قصور نہیں ہے، پھر ظاہر بھی ہوتا ہے تارا ڈوب بھی جاتا ہے، ظاہر ہوتا ہے خدا بولے ڈوبنے والے، پھر پریشان ہو گئے، خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب چاند چمکا دیکھا، بولے یہ میرا رب ہے۔ پھر اس کے بعد تارا گیا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، فلما رأى القمر، قمر بولتے ہیں چاند کو، وہ تو معلوم ہے آپ کو، فلما بولتے ہیں، کہتے ہیں فلما رأى القمر بازغا قال ھذا، حالہ بولو کہتے ہیں ھذا ربی، یہ خدا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ قمر کو، یعنی پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو بولے اے میں اسے میرا رب بتاتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا اگر میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہیں گمراہ ہوتا ایسی چیزوں سے جو کفار کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم تسلیم کرتے تو ہم بھی گئے سمجھو گمراہ ہو گئے، وہ چیزیں پائے کہ نہیں ہے۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے۔ پھر دیکھو فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی، فلما رأى الشمس، شمس کہتے ہیں سورج کو، فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی، قال کہہ رہے ہیں ھذا یہ رب ہے۔ چلیے اب ستارے کو رب ہے بولے، ستارہ ڈوب گیا، چاند کو رب ہے بولے، وہ ڈوب گیا، سورج کو رب ہے بول رہے ہیں اب۔ فلما رأى الشمس بازغا قال ھذا ربی، پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا تو بولے اسے میرا رب کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ تارا چھوٹا تھا، چاند اس سے ذرا بڑا اور بڑا آ گیا، بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں، اور وہ بھی ڈوب گیا۔ ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، یہ چیزوں کو شریک ٹھہرانے کی تھوڑی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرانے کی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں۔
میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ اب قوم وہ سب جھوٹ ہے بولے، قوم جھگڑنے لگی۔ کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ تو مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ ہاں، جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ کیا تم نصیحت نہیں جانتے؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں اور تم نہیں ڈرتے؟ تو تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا۔ ہم ڈرنے والے ہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، جس کو بولے اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، چاند کو، سورج کو اور ستارے کو۔ جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون؟ اگر تم جانتے ہو وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی کو ناحق کی آمیزش نہ کی، ان کے لیے امان ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے؟ انعام لینے کا، امن میں رہنے کا کون زیادہ سزاوار ہے اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان سے کسی ناحق کو آمیزش نہ کی، ملاوٹ نہیں کی، ایمان پکا رکھے، انہی کے لیے امان ہے۔ وہی لوگوں کے لیے امان ہے جو آمیزش نہ کی، ملاوٹ نہ کی، جس کو بولے اس خدا نہ بولے، اور وہی راہ پر ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہے درجوں بلند کریں، اللہ کے ہاتھ میں۔ بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک اللہ تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، عیسیٰ علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، سب کو اللہ نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کا۔ ان سب کو راہ دکھائے اور بندوں کو خوشخبری سنائے ان کے ذریعے سے۔ اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام بھی ہیں، اور یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں۔ اور اسماعیل اور یسی اور یونس اور لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ دیکھیے کیا ذکر ہے۔ اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ ہر ایک کو کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ فضیلت دیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ نیکوکاروں میں بنا دیا تمام کو۔ وہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ سب صالح ہیں، نیک ہیں، نیکوکار ہیں۔ وہ اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، اسماعیل علیہ السلام، یسی علیہ السلام اور یونس السلام اور لوط علیہ السلام، ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت سب پر فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، ماشاءاللہ۔ اور کچھ ان کے باپ، دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو، اور ہم نے انہیں چن لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی نشانیاں ہیں، اور بندوں کو سنا رہے ہیں، کیسی باتیں بتا رہے ہیں، اور سیدھی راہ دکھائی۔ اور اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں پر جسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا۔ اگر کوئی شرک کرا تو اس کا جو بھی نیکیاں نہیں، سب اکارت گئی۔ یہ جن کو ہم نے کتاب اور حکم و نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے ان کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں۔ یہی جن کو اللہ نے ہدایت کی، تو تم انہی کی راہ چلو۔ تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کو دیتی ہے قرآن۔ اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ یہود بولے تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے؟ یہود بولتے کوئی کتاب نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کہہ دو کہ موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتاری؟
لائے تھے روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کو تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہیں، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادوں کو معلوم تھا، غلط سلط سکھایا جاتا ہے۔ پھر انہیں چھوڑ دو، ان کی بےہودگی کو چھوڑ دو ان لوگوں کو، اور یہ برکت والی کتاب ہم نے اتاری۔ یہ کتاب کیا ہے؟ برکت والی ہے، ہم نے اتاری، تصدیق فرمائی ان کے، اور یہ تصدیق فرمائی ان کتابوں کی جو پہلے اتارے گئے تھے، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو، اس لیے کہ ڈرنے کے واسطے، یہ ہدایت کے راستے پورے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب۔ اور جو کوئی سارے جہاں میں اس کی گرد ہیں، سارے جہاں کے اندر اس کی گرد، اس کے ارد گرد رہنے والے، اور جو آخرت میں ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جو جھوٹ بولتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں وہ۔ یا کہے مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی، جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا، اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہاری خواری کا عذاب دیا جائے گا۔ کافروں کو بہت عذاب کے ساتھ، ان کو سختیوں کے ساتھ ان کی موت ہوں گی۔ بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں پر تکبر کرتے تھے، اور بے شک ہم تمہارے پاس اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا۔ جو مال متاع، دنیا کی دولت، کیا سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پیٹھ پیچھے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں ساجھا بتاتے تھے۔ بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی، اور تم سے کیے جو دعوے کرتے تھے، موت آئی، سب کیا ہوگا؟ ڈور کٹ گئی، دنیا سے ختم، رہے تک بڑے دعوے کرتے تھے۔ بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو چیرنے والا ہے، زندے کو مردہ سے نکالنے والا ہے، مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ، تم کہاں اوندے جاتے ہو؟ تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اندھیرے سے میں دن نکالنے والا، دن سے اندھیرا نکالنے والا، اس کی رات کو چین بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ رات میں اگر سوتے ہیں کوئی تو 1-2 گھنٹے کی نیند بھی رات میں جو سوتے ہیں اس میں جو آرام ملتا ہے دن بھر بھی سوئے تو نہیں ملتا ایسا۔ یعنی رات اللہ تعالیٰ کیسے، دیکھو رات، اس نے رات کو چین بنایا، اور سورج اور چاند کو حساب سے نکلنا، کوئی سورج جا کے چاند سے نہیں مل سکتا، چاند سورج سے اپنے اپنے گرد گرنا، یہ سادہ ہے کہ زبردست جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تار بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور طریق اندھیرے میں۔ ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دی، علم والوں کے لیے سب اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرانا ہے اور کہیں امانت رہنا ہے۔ بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی سمجھنے والوں کے لیے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، دیکھو آسمان ہے، اتنا پانی اڑ کے جاتا ہے آسمان پہ کہ عقل کام نہیں کرتی ہے۔ پورے دریائیں، نہریں بہتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر زمین بارش سے سیراب ہوتی ہے اور پانی بہتے رہتا ہے۔ اتنا پانی کوئی بہا سکتے ہیں؟ ایک ایک نشانی اللہ کی دیکھو آپ۔ آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے ان سے ہر اگنے والی چیز نکالی۔ اب اتنا انسان کر ہی نہیں سکتا، اتنا پانی بہا نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، بارش ایسی ہوتی ہے، گرجتے ہوتے ساتھ سارے ایریے جو سوکھے پڑے تھے لہلہاتے رہتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اگنے والی چیزیں نکلتی ہیں اس میں سے۔ تو ہم نے ان سے نکالی سبزی، جس میں سے دانے نکالتے ہیں، سبزی نکلی، اور ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابے، کھجور بھی نکالے اللہ نے، پاس گچھے، ایک کے گچھے کے بعد ایک گچھا، ایک گچھے کے بعد ایک گچھا، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو، جب پھل اس کا پکنا، بے شک پھلا بھی دیکھو، زمین ایک ہے، لیمو ڈالو، کھٹا پھل اللہ تعالیٰ اس میں کھٹا، زمین تو وہی چھ کھا رہا، وہی زمین سے جو پانی لے رہا ہے وہی۔ بعض آم کا جھاڑ ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، وہ بھی زمین میں مٹھاس ہے نہ کھٹاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو
زمین سے نکلے، ایک کھٹی بن رہی ہے، ایک مٹھی بن رہی ہے. خدا کی شان ہے، یہ روشن نشانیاں ہیں اللہ کی سمجھنے والوں کے لیے. جب پھل کو دیکھو، جب پک گئے، اور اس کا پکنا بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں. اب آم ہے، کچا آم لے لو آپ، کھٹا ہوتا ہے، آپ زبان پہ رکھتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں. کھٹا ہوتا ہے، اتنی کھٹاس ہے کہ پوچھو مت. اگر اس کاٹ کے اگر آپ 1 کلو شکر ڈال کے بھی گھمائے بھی تو کھٹاس نہیں جا سکتی. لیکن وہی آم کو رکھو 4 دن کے لیے پکنے کے لیے، پک جاتا ہے، اتنی کھٹاس دی تھی، ریورس اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ اس کو پوچھو. جو خدا کی شان، اتنا کھٹا جا کے اتنا مٹھاس آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ اس کا پکنا بے شک اس میں نشانیاں ہیں. ایمان والوں کے لیے سوچنا ہے، ایمان والوں کی نشانیاں ہیں. ارے بھائی اتنا کھٹا جو تھا، ہرا تھا آم، اتنا میٹھا کرا، اس کے اندر ہم 1 کلو شکر ڈالے ہو تو میٹھا نہیں ہوتا. اگر اس کو پک گیا تو اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ کھٹاس کہاں گئی پتہ ہی نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ کیا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ شکر تو نہیں ڈالتے، وہ اسی کو میٹھا بناتے ہیں. اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنہوں نے، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا اور اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی تو پیدا ہے مگر اس کو مان رہے نہیں. اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی جہالت سے. اب جہالت کیا کرتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جہالت سے گھڑ لیتے ہیں، جو دمنا بول دیتے ہیں. پاکی اور برتری ہے اس کو کہ ان کی باتوں سے بے کسی نمونے کے آسمان اور زمین کا بنانے والا، یہ سب نہیں مان کر آسمان اور زمین کا بنانے والا اللہ ہوتا ہے. اس کے بچہ کہاں سے ہو، حالانکہ اس کو عورت نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے ہی پوجو، اسی کی عبادت کرو. اور ہر چیز پر نگہبان ہے. انہیں آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی. دنیا کے زمین و آسمان جہاں جو چیز ہے ہماری آنکھیں احاطہ کرتی ہیں، کچھ دور تک دکھتا ہے اس کا نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. جو چیز زمین و آسمان ہے اور روشن ہے اس کے لیے. آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی، اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں. اس کی آنکھ کا کوئی احاطہ نہیں ہے، اور جتنے ہم سب آنکھیں ہیں اس کے احاطے میں. ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، اس کو سنبھالو. اور وہی ہے پورا باطن، پورا خبردار. تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئی ہیں تمہارے رب کی طرف سے. تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو آندھا ہوا اپنے برے کو. اور میں تم پر نگہبان نہیں. اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں. اور اس کے لیے کافر بول اٹھیں گے کہ تم تو پڑھے ہو، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دے. اس پر چلو جو تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک. اتبع، وہ اتباع کرو، مانو، تسلیم کرو. اتبع ما اوحی الیک من ربک، جو اپنے رب کی طرف سے وحی آئی ہے اس کو تسلیم کرو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، وہ نہیں سدھرنے والے، اپنا ایمان خراب مت کرو، منہ پھیر لو. اور اللہ چاہا تو شرک نہیں کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، اور تم ان پر روڑے نہیں. اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، زیادتی اور جہالت سے. یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں. پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھیرنا ہے، اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے. اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے. تو فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر جب وہ آئے تو یہ ایمان نہ لائیں. نشانیاں تو ہے، جب نشانیاں آتے ہیں اتارے جاتے ہیں تو جب ایمان نہیں لاتے ہیں. اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے.
اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتا کریں، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، ہر چیز کی گواہی، ہر چیز کی نشانیاں سب دینے کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کافر۔ تو اتنا بڑا جو ہے یہ 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ 7واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ ذرا 30 منٹ سے اور بہت ہی آگے بڑھ گئے، 10-15 منٹ بڑھ جا رہے ہیں۔ ہم کم سے کم آدھا پارہ پڑھ لیں گے تاکہ ہم 60 ڈیز میں قرآن مکمل سنیں۔ تفصیل کے ساتھ سنیں گے تو کافی وقت لگے گا، لیکن پہلے ایک بار سن لیں گے، اس کے بعد تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ چاہے تو۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ ہم بھی جو پڑھ رہے ہیں اس میں جو بھی غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں، اور اس کو اللہ معاف کرے اور ہمیں اجر عظیم سے نوازے، آخر دو جہان صدقہ فعل میں ہماری بخشش فرمائے اور ہم کو نیکیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔